أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين. जी, पिछली क्लास में हमने कुछ हदीस पढ़ी थी जुबान की हिफाजत के बारे में. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदा का ईमान उस वक्त तक सीधा नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल सीधा ना हो, और उसका दिल उस वक्त तक सीधा नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जुबान सीधी ना हो. सुभान अल्लाह. तो जुबान, इससे पता चल रहा है कि जो जुबान है वो इजहार करती है दिल की कैफियत का. अगर हमारी जुबान अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा दिल अच्छा नहीं है, और अगर जुबान अच्छी है तो इसका मतलब है कि हमारा दिल अच्छा है. तो हमें अपनी जुबान को भी सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, और दिल में आने वाले ख्यालात पर भी चेक रखना चाहिए कि हमारे दिल में क्या बातें आती हैं. तो उसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है. वो ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह जुबान तो फिर वही बात करती है ना जो दिल के अंदर ख्यालात आ रहे हैं. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे. अल्लाह अकबर. तो देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि हमारी बातों को रिलेट किया जा रहा है ईमान के साथ. यानी ईमान, तौहीद और यौम आखिरत. आपको पता है ये बुनियादें हैं ना हमारी. एक बंदे मोमिन और एक काफिर को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं ये चीजें. तो ईमान जो रखता है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, उसको क्या चाहिए? अच्छी बात कहे या वो खामोश रहे. इस कदर जरूरी है अपनी जुबान की हिफाजत. इस कदर जरूरी है हमें अच्छी बात करना. अगर हम अपनी जुबान के इस्तेमाल में मोहतात नहीं हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये वो चीज है जो हमारे ईमान को जाया करने का बाइस हो सकती है. और अगर ईमान खुदा ना खास्ता जाया हो जाए तो फिर सारे अमाल वो तो ऑटोमेटिकली जाया हो गए. तो जुबान बहुत अहम चीज है. इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से इंसान को सोच लेना चाहिए कि क्या जो बात मैं करने जा रही हूँ वो अच्छी है, ऑथेंटिक है, सच है, इससे फायदा होने वाला है सब लोगों का और मेरा दुनिया और आखिरत का, या नहीं. क्योंकि हमने एक और भी बात सीखी थी लास्ट क्लास में कि वो बातें जो जायज हैं और हलाल हैं वो भी जब अपनी लिमिट को क्रॉस करती हैं तो वो मकरूह और हराम तक चली जाती हैं. तो वो तमाम बातें जो हलाल और जायज हैं हमें उनके मामले में भी कॉन्शियस होने की जरूरत है कि क्या वो ऑथेंटिक हैं और क्या वो फायदामंद हैं. अगर वो फायदामंद और ऑथेंटिक नहीं है तो वो भी मकरूह और मकरूह के बाद हराम के दर्जे पर चली जाती हैं. अस्तगफिरुल्लाह. अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए. फिर हमने बातों की इकसाम सीखी थी. बातों को बुनियादी तौर पर 3 इकसाम में तकसीम किया गया है. नंबर 1 खैर की बात, नंबर 2 शर की बात, और नंबर 3 लग़्व बात. खैर की बात तो हमें पता है कि सब वो बातें जो फायदेमंद हैं. नंबर 2 है शर की बात, है जिसमें मेरा या मेरे साथियों का या किसी भी इंसान का नुकसान हो रहा है, अच्छी बातें नहीं है. और वो भी हमें किसी हद तक मालूम है, जिसमें झूठ की बातें हैं, गीबत है, बहतान है, और उसके अंदर वो बातें जिसमें लान तान आता है, वो सब बातें. और जो लग़्व बात है ये वो बातें हैं जिसमें बज़ाहिर झूठ भी नहीं है और उसमें बज़ाहिर गीबत भी नहीं है, लेकिन वो बातें गैर ज़रूरी बातें हैं.
اور ان باتوں کی بہت لمبی لسٹ ہے، جس میں سے کچھ میں بیان کروں گی کہ جیسے کپڑوں کی باتیں، جوتوں کی باتیں، کھانوں کی باتیں، فیشن کی باتیں، ڈیکوریشن کی باتیں، یہ باتیں، وہ باتیں، ڈراموں کی باتیں، موویز کی باتیں، ایکٹرز کی باتیں، کرکٹرز کی باتیں، سیاستدانوں کی باتیں۔ اب یہ بظاہر ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے، ہم جھوٹ بھی نہیں بول رہے، لیکن یہ سب وہ باتیں ہیں جو نہ تو ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ دے رہی ہیں، نہ ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ دے رہی ہیں۔ تو اسی چیز کو پڑھنا، اسی چیز کو پوسٹ کرنا، اسی چیز کو ڈسکس کرنا، یہ سب لوگ میں آتا ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ زندگی کن کاموں میں گزاری۔ اور لوگ باتوں کا پھر نقصان بہت زیادہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جو پروڈکٹیو کام ہے اس کے لیے اس کے پاس فرصت ہی نہیں نکلتی، اچھی باتوں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو کہ اچھی باتیں ہیں، جو آپ بہنوں کے ساتھ ہم نے ڈسکشنز کی تھیں، اور آپ ہی سب بہنوں نے ہی اس میں اچھے اچھے پوائنٹس دیے تھے، جس میں یہ تھا کہ قرآن کی بات اور حدیث کی بات سب سے اچھی بات ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اچھی باتیں کون سی ہیں تاکہ ہم انہیں باتوں پر گفتگو کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا، امید کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھے گمان کی باتیں کرنا، حالات یا واقعات یا ہسٹری کے ایسے واقعات جن سے ہمیں سبق مل رہا ہے، سیرہ کے واقعات، وہ سب چیزیں، اور باقی بھی لوگوں کی جو ہسٹری ہے، گزری ہوئی باتیں جن کے اندر اچھائی کا سبق مل رہا ہے یا برائی سے بچنے کی کوئی لیسن مل رہا ہے، کوئی ترکیب مل رہی ہے برائی سے بچنے کی، برے اخلاق سے بچنے کی، یہ باتیں اچھی ہیں۔ اسی طرح کسی کو اچھا مشورہ دے دینا اچھی باتوں میں آتا ہے، کسی کی دل جوئی کرنا، کسی کی بیمار ہے تو عیادت کرنا، اور مریض کے پاس بیٹھ کر اس کو آخرت کی یاد دلانا، بچوں کے ساتھ باتیں کرنا، اچھی ان کو اچھے ناموں سے پکارنا، انسانوں کو اچھے ناموں سے پکارنا، ان سے اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکٹلی قرآن کی آیات کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں، اس کی قدرتوں کو، اس کی صفات کو، اس کے اسماء اور اس کی صفات کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر محسوس کرنا، اور پھر ان کو ڈسکس کرنا، اور پھر اس کی مثالیں بیان کرنا، اور ان کے اوپر غور و فکر کرنا، اور وہ کروانا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اور صرف دل میں ہی نہیں بلکہ ان کا اظہار کرنا، اور ان کی طرف خود بھی توجہ کرنا، اور اپنی گفتگو کے ذریعے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی توجہ کرانا۔ کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہے، جب آپ اس کو ایک اچھی بات کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی نعمتوں کی طرف کروا دیتے ہیں، تو وہ بیمار انسان جو خود کو بہت بیمار محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی رحمتوں کو اور اس کے انعامات کو، تو آپ یقین کریں اس کی وہ جو بیماری ہوتی ہے نا، وہ 100 نہیں تو کم از کم 50% کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی باتیں کرنا جو کہ آپ کو ریئل لائف میں ہیلپ کرتی ہیں، انسانوں کے اندر امید پیدا کرتی ہیں، ان کے اندر خوشی پیدا کرتی ہیں، ان کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہیں، ان کو کچھ کرنا سکھاتی ہیں، ان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں، جن کو سننے سے ان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں اچھی باتوں میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اچھی بات کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ بھی تمام فوائد ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ اچھی گفتگو سے انسان کو شیطان سے حفاظت مل جاتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ زیادہ تر انسانوں کے تعلقات خراب ان کی گفتگو کے ذریعے سے کرتا ہے، اور اگر انسان سوچ سمجھ کر اپنی گفتگو کے الفاظ سلیکٹ کرتا ہے، اپنے ٹاپکس کو سلیکٹ کرتا ہے
کسی سے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا ذہن تیار کر لیتا ہے کہ مجھے اس چیز پر بات کرنا ہے، مجھے وہ باتیں سب نہیں کرنا ہے جو اچھی نہیں ہے، مجھے وہ سب باتیں کرنا ہے جو مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں گی. تو اس سے بہت ہیلپ ہو جاتی ہے جب آپ مائنڈ فل ہو کر گفتگو کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں شیطان آپ کی گفتگو کو اچک نہیں سکتا. تو یہ آپ کو حفاظت ملتی ہے شیطان سے. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ اچھی گفتگو جو ہے وہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اچھے الفاظ آگ سے بچاتے ہیں. اچھی گفتگو جنت میں لے کر جانے کا باعث بنتی ہے. سبحان اللہ. اچھی گفتگو بخشش کو واجب کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اچھی گفتگو صدقہ ہے. ہر اچھی بات صدقہ ہے، یہ حدیث ہے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ صدقہ صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم پیسوں سے، مال سے یا دوسری چیزوں سے کرتے ہیں جو فزیکل ہوتی ہیں، بے شک وہ بھی صدقہ ہیں، لیکن جو اچھی گفتگو ہوتی ہے، آپ کے اچھے الفاظ، آپ کی اچھی بات، یہ بھی صدقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقے کی ان تمام فارمز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو کہ قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. تو اچھی گفتگو کے فائدے دنیا اور آخرت دونوں میں ہیں. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ جو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے خوبصورت کلمہ ہے نا. اور پھر اسی طرح سے قرآن بھی اس کی مثال بیان کرتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ شجرہ طیبہ کی طرح سے ہے. تو جب کلمہ طیبہ دل کے اندر آتا ہے صحیح معنوں میں، اور وہ طیب کلمہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ طیب فیلنگز دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہی طیب فیلنگز باعث بنتی ہیں طیب کلمات کا. یعنی اچھی سوچ، اچھی بات کا باعث بنتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ کلمہ طیبہ کو صحیح طریقے سے سمجھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں. ایک تو یہ کہ اس کو اپنے روزمرہ اذکار میں بھی شامل کریں، اس کو اپنے ورد میں شامل کریں، اور دوسرا اس پر غور و فکر، اور پھر اس کی اپلیکیشن اپنی گفتگو کے اندر. جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو پھر ہمیں اس کے بعد اپنی گفتگو کے اندر اس کا اظہار کرنا چاہیے. پھر گفتگو میں ہماری جو دوسرے جن کو ہم اپنا الہ بنائے ہوئے ہیں نا، جیسے ریاکاری ہے، جیسے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، لوگوں کی حد سے زیادہ تعریفیں کرنا، جو کہ پھر خوشامد میں آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں، یہ پھر ایک الگ شرک کا باعث بن جاتا ہے. جب ہم لوگوں کو اس قدر خوش کرنے کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو دوسری طرف کر دیتے ہیں، تو وہ پھر وہ کلمہ طیبہ والی جو بات ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جو کلمہ طیبہ ہے یہ وہ ہے جو ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اور پھر گفتگو میں اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ گفتگو بھی ساری اراؤنڈ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب سے بہترین چیزیں سیکھیں اور اس کو اپلائی کر سکیں، اپنی گفتگو کا حصہ بنا سکیں. ایک اور چیز ہم نے سیکھی تھی کہ جب ہم غیر ضروری بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم بہت ساری اچھی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ٹریک پر لانے کے لیے جیسے استاذہ محترمہ نے بہت پیارا مشورہ دیا تھا کہ آپ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ ذکر اذکار کو زیادہ سے زیادہ کریں، اور قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کو حفظ کرنا شروع کر دیں، اس کی کچھ نہ کچھ صورتیں. اسی میں انہوں نے سورہ البقرہ حفظ کرنے کا مشورہ دیا تھا. تو بہت ساری بہنیں تو اس کو پرسنلی بھی کر رہی ہیں، کچھ گروپس کی صورت میں بھی کر رہی ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. اور جو کچھ نہیں کر رہی ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو بے شک چھوٹی صورتوں سے شروع کریں، لیکن اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں. اور جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جب میکسیمم ٹائم قرآن کے ساتھ گزرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہی آپ کی جو زبان ہے وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. باقی ہم آج دیکھیں گے، آج مزید ہمیں باتوں کا، بہت اچھی اچھی باتوں کا پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے
اور بہترین اچھی گفتگو کرنے والا بنائے، کہ ہماری گفتگو، ہماری باتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔